तरतीब पेशकश डॉक्टर फौजिया शफीक गाइड के साथ फौजिया शफीक और हमारे आज के प्रोग्राम ऑपरेटर मोहम्मद अज़वाजी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। ये उम्मीद करते हुए हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं कि आप खैरियत से होंगे, अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे। और आज जैसे कि हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं, तो आज हम कुछ बात करेंगे कि सर्दी के मौसम के हवाले से, मगर उससे ज़्यादा जो अहम सबसे इस वक्त पूरा जो वैक्सीनेशन की बात करेंगे। लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने उस पर कुछ बात की थी, मगर आज हम डिटेल में करेंगे। आप लिसनर्स की जानिब से भी हमें ये कहा गया कि हमें बताया जाए कि किस तरह से कब किस वक्त हम तक पहुँचेगी, और मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने क्या क्या कहा है। तो मेरी कोशिश होगी कि हम डॉक्टर साहब से तमाम इंफॉर्मेशन जो हैं वो आप तक पहुंचा सकें। तो हमारे साथ हैं इस वक्त डॉक्टर शौकत डार। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर फौजिया जी। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप अपने जो बहुत बिजी आपका स्केड्यूल होता है उसमें से हमें टाइम देते हैं, बहुत शुक्रिया। और जैसे कि बहुत अहम जो इश्यूज होते हैं उन पर हम बात करते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगी कि हम जैसे सर्दी का मौसम है और किस तरह से क्या क्या उसमें प्रॉब्लम हो सकती हैं, और उससे पहले अपने लिसनर्स को बताते चलूँ कि आप हमारे साथ आ सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और जो व्हाट्सएप पर आप हमें मैसेज कीजिए, कोई क्वेश्चन पूछना हो डॉक्टर साहब से ज़रूर पूछिए। और सर्दी के हवाले से कोई प्रॉब्लम है, और इसके अलावा वैक्सीनेशन के बारे में कोई भी आपके कोई क्वेश्चन है, क्या पूछना चाहते हैं, किस तरह से है, उसके डोजेस क्या हैं, जो कि कुछ कंफ्यूजिंग हैं, तो आप ज़रूर पूछिए और हर चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। तो व्हाट्सएप पर हमें ज्वाइन कीजिए। 66622107 हमारा नंबर है। इस पे आप कॉल ना कीजिए, आप मैसेज कीजिए, या फिर आप ऑडियो मैसेज भी कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर फौजिया जी, आज बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं कोल्ड रिलेटेड इंजरीज जो होती है जी, उसके बारे में। अगर मुख्तसर से बात करें कि कोल्ड जैसे आजकल का मौसम सर्दी का मौसम है, तो इसकी वजह से बहुत सारी इंजरीज हो सकती है। जैसे आप इंजरीज कहा तो मेरे ज़हन में बिल्कुल ये आया कि जैसे कोई चोट लग गई। जी समझ लीजिए ऐसी, यानी चोट लगती है, सर्दी की वजह से चोट लगती है। ऐसा नहीं कि कहीं खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है। इसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है। इसको हम कोल्ड रिलेटेड इंजरीज ही बोलते हैं। जी ठीक है। जैसे हल्की सी कभी क्या होता है कि कोल्ड अर्टिकेरिया जिसको हम बोलते हैं हमारी जुबान में, यानी सर्दी की वजह से एलर्जी हो जाती है। अच्छा जी। और सब जो स्वेलिंग थोड़ी हो जाती है, जैसे कि पाँव में, हाथों में, या रेडिश और इस तरह, वो एग्जैक्टली जैसे गर्मी में गर्मी की वजह से कभी वो स्वेट एलर्जी हो जाती है। ऐसे ही कोल्ड ठंड की वजह से, चाहे ठंडा मौसम हो, ठंडी हवा चल रही हो, ठंडा पानी हो, उसकी वजह से एलर्जी होती है। और देखा गया है कि कुछ रेयर सर्कमस्टेंसेस में ये बहुत सिवियर भी हो जाती है। ठीक। तो इसमें जैसे जिल्द पे क्या कहते हैं, छाले वगैरह पड़ते हैं, नमनेस हो जाती है। अच्छा जी, तो इसका भी इलाज यही है। जैसे हम गर्मी में जैसे एलर्जी होती है किसी चीज से, चाहे दवाई हो या चाहे गर्मी हो या मुख्तलिफ चीजों से एलर्जी होती है उसको, और ये बहुत सिमिलर एलर्जी होती है। ठीक। और इसके लिए भी हम लोग एंटी हिस्टामिनिक वगैरह, एंटी एलर्जिक की दवाई जैसे देते हैं। अच्छा जी ठीक। तो उसका भी यही इलाज है। अच्छा, ये फिर ज़रूरी है जैसे कि हम एलर्जी की आमतौर पर बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो उसमें कोई एलर्जन मतलब कोई ना कोई चीज़ जो है वो होती है जी, किसी भी कोई फूड से या डस्ट से या इस तरह। तो ये कोल्ड में मतलब ठंडी हवा होगी, ठंडी हवा जी, ठंडी हवा और ठंडे पानी की वजह से भी ऐसी एलर्जी होती है। ठीक है जी। और अगर फिर उससे थोड़ा एक स्टेप आगे जाए हम, जिसको हम लोग चिलब्लेंस बोलते हैं, ठंडा एक्सपोजर जब होता है तो ये एक किस्म की स्किन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी सूजन होती है। अच्छा ठीक है। तो ये खास कर होता है कि जैसे जो एक्सपोज्ड एरिया होते हैं जहाँ पे ठंडी हवा लगती है या ठंड जैसे लगती है, जैसे हाथ होते हैं, नोज नाक होती है, या कान हमारे होते हैं, या हमारे पैर होते हैं, या हमारी टांगे होती है जी। तो जी, अगर ये इसमें ये चिलब्लेन में क्या होता है कि इसमें टिंगलिंग या नमनेस सेंसेशन होती है, अफेक्टेड जो एरियाज होते हैं। ठीक है। हाँ,
تو اس کے کیوٹینس یعنی اسکن کی کچھ مینیفیسٹیشنز ہے. جیسے اگر 12 گھنٹے سے زیادہ ایکسپوجر ہوتا ہے سردی میں تو اس سے سوجن ہو جاتی ہے جس کو ایڈیما ہم لوگ بولتے ہیں, یا ایریدیما ہوتی ہے یعنی لال ریڈنس سی ہو جاتی ہے, یا کبھی کیا ہوتا ہے کہ بلیوش ڈسکلریشن ہوتی ہے, یعنی ایک دم سے بلو سائنوسس جس کو ہم بولتے ہیں. بہت سردی میں ہو, ہائی اے سی بھی بہت زیادہ ہو تو ایسے ہوتا ہے نا کہ بلوش, جی ہاں, انگلیاں جو ہیں سکڑ جاتی ہے تو ٹھنڈے ہو جاتی ہے تو بلیوش ڈسکلریشن جس کو سائنوسس بولتے ہیں ایسا ہو جاتا ہے. لیکن اس کی ورسٹ سرکمسٹینسز اگر ہو جاتی ہے یعنی کنٹینیوس ایکسپوجر ہوتا ہے تو چھالے پڑتے ہیں, بلے ہوتی ہے, السریشن تک ہو جاتی ہے جس کو. ہاں, اور اس کا جو مینجمنٹ ہے, ٹریٹمنٹ ہے, وہ سپورٹیو ہے جس کو ہم بولتے ہیں, یعنی اپنے آپ کو ری وارم کرنا ہے, ٹھیک ہے, یا اس ایریاز کو بینڈیج لگانا ہے, یعنی بینڈیج اوپر سے کرنا, یا جیسے پیر میں سوجن ہے تو اس کو تھوڑا اونچائی پہ ایلیویٹ کر کے, تو یہ سوجن یعنی سپورٹیو ٹریٹمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں, یہ مل کے یہ کم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی میں اس کی اور جیسے علامتیں بھی پوچھنا چاہوں گی آپ سے. جیسے آپ نے بتائی تو ہیں, مگر پھر بھی اگر جیسے سردی محسوس ہم کر رہے ہیں اور اسپیشلی اس پورے یہ جو النیس ہے سردی کی وجہ سے جو مسائل ہیں, تو اس میں کیا محسوس کیا کرتا ہے کوئی بھی پیشنٹ ہم کہہ لیں یا عام شخص بھی اس میں انوالو ہو سکتا ہے؟ اس میں اس کے اصل میں بہت سارے طریقے, بہت ساری وجہ ہے جس چیز سے یہ الرجی ہو جاتی ہے, یا جس چیز سے کیا کہتے ہیں یہ مطلب یہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے وجہ سے. جیسے آپ نے بتایا کہ سردی بہت ہے, ٹھنڈی ہوا ہے, کیونکہ یہاں پہ تو سنو فال مطلب اس طرح سے بہت زیادہ اس میں نہیں ہے, مگر جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور ایک دم سے بونز تک محسوس ہوتے ہیں نا یہاں پر اس طرح, تو یہ تمام جو ٹیمپریچر ڈفرینس ہے اس سے پھر ہمارا ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے, تو اس وجہ سے ہوگا. بیسکلی یہ کیا ہو جاتا ہے کہ جیسے ٹھنڈ ہو جاتی ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بہت ساری یہ پرابلمس ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہو جاتا ہے, یعنی کس وجہ سے ہو سکتا ہے یہ سب, ٹھیک ہے. تو آدھی جیسے ایکسٹینٹل ایکسپوجر ہوتا ہے, یعنی کسی کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے, کہیں ڈیزرٹ میں چلا گیا تو وہاں پہ ٹھنڈا موسم ہوتا ہے تو ایک دم ایکسپوجر ہوتا ہے. یا کئی لوگوں کو کیا ہوتا ہے, ان کو میٹابولک ڈس آرڈر جیسے ہوتے ہیں, کوئی ڈائبٹک ہے, شوگر ایک دم کم ہو گیا, ہائپوگلائسیمیا جس کو ہم بولتے ہیں, یا کوئی تھائرائڈ کا مریض ہوتا ہے تو ہائپوتھائرائڈزم ہوتا ہے, ان کو یہ سب ٹھنڈ کا ایفیکٹ زیادہ ہو جاتا ہے. یا کسی کو سر میں چوٹ لگتی ہے تو ایک دم سے جو اپنا میکینزم ہے ہیٹ جنریشن کا میکینزم وہ ناک آؤٹ ہوتا ہے, تو ان لوگوں کو ایسا ٹھنڈ کا ایفیکٹ زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک. یا کچھ لوگ جیسے کچھ دوا یا نشے کی حالت میں ہوتے, کوئی شراب پیتا ہے, اس کا وہ جو میکینزم ہے ناک ڈاؤن ہو جاتا ہے, یا بے ہوش ہو جاتے ہیں, بے ہوش ہو کے وہ کہیں پڑے رہتے ہیں, چاہے اس میں ڈرگس بھی لیتے ہو جیسے کوئی سلیپنگ پلز وغیرہ, تو جب ان کو ہوش نہیں رہتا تو وہ ٹھنڈ میں ان کا ایکسپوجر کا چانس زیادہ رہتا ہے, تو یہ لوگ بھی اس میں آتے ہیں. یا کبھی کیا ہوتا ہے انفیکشنز ہو جاتے ہیں, کسی کو سیپسس ہو سکتا ہے تو اس کا جو ٹھنڈ ان کو زیادہ لگتی ہے. تو کچھ لوگوں کو جیسے برن انجری ہوتی ہے, کوئی جل جاتا ہے یعنی, تو ان کا جو یہ اسکن کا جو پروٹیکٹیو میکینزم ایک ہوتا ہے, یہ اسکن اپنی پروٹیکٹ کرتی ہے, وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے, تو ان لوگوں کو ٹھنڈ کا زیادہ چانس رہتا ہے. ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب, یہ ہمارے ساتھ لسنر ہیں ہمارے, سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے سنا, نام نہیں لکھا, تو پلیز آپ جیسے ہی کوئی کوشچن پوچھیں تو نام ضرور لکھیے. اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جب بہت زیادہ ٹھنڈ سے جس طرح کے آنکھوں پر بھی اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی آئی سائٹ جو ہے وہ بھی اس سے متاثر ہو جاتی ہے, تو کیا ایسا ہے کہ بہت زیادہ سردی کی وجہ سے ہماری آنکھوں پر بھی ایفیکٹ ہو؟ ایسا نہیں دیکھا گیا کہ آنکھوں میں افیکٹ ہو جاتا ہے یعنی بینائی کم ہو جائے, ایسا تو نہیں دیکھا گیا ہے. لیکن ہاں, اگر کولڈ ایکسپوجر آنکھوں کو ہو جاتا ہے تو اس میں واٹرنگ جیسے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے واٹرنگ ہوتی ہے تو اگر کسی کا ساتھ میں انفیکشن ہوتا ہے تو وہ ایک دم کا وہ پلاکس بن جاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ویژن جو ہوتا ہے ان کا بلر ہو سکتا ہے. لیکن ایز سچ
ٹھنڈ کی وجہ سے آنکھیں متاثر نہیں ہوتی ادر دین اگر ان کو انڈر لائن کچھ ڈیزیز ہے تو ان دیٹ کیس جیسے میں نے آپ کو پہلے فرمایا کہ جیسے جن کو ڈائبٹیز ہے شوگر کم ہو جاتی ہے تو یہ سب چیزیں افیکٹ کرتی ہے. ٹھیک جی ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بھی ساتھ پوچھا یہ ہے کہ اس میں جو ہماری کولڈ ریلیٹڈ یہ ضروری ہے کہ بہت زیادہ موسم جو ہے وہی ٹھنڈا ہو یا ہم جیسے کہ یہاں اے سی میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے تو اس وجہ سے بھی متاثر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ جب اے سی ہم لوگ تبھی یوز کرتے ہیں جب باہر کا موسم بہت گرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر جو نئے اے سیز ہے موسٹ آف دا ٹائم تو ان کا جو آٹو میکینزم ہے آپ ایک ٹیمپریچر سیٹ کرتے ہیں جیسے نارملی ہم جو نارمل ٹیمپریچر رکھتے ہیں 24 سے زیادہ وہ اس روم کا ٹیمپریچر نہیں ہوتا تو وہ ایک نارمل انوائرمنٹ سا بن جاتا ہے. تو اگر آپ کو اس سے بھی آپ ٹھنڈ محسوس کرتے ہیں تو آپ یا تو اے سی بند کریں گے نہیں تو باہر جائیں گے تھوڑا گرمی کی ایکسپوجر یعنی اپنے آپ کو ری وارم کریں گے. تو جیسے اگر کسی کو ٹھنڈ ویسے بھی لگتی ہے تو ہم کچھ ری وارمنگ ٹیکنیکس ہے یا سردی سے آپ کیسے خود کو پریونٹ کر سکتے ہیں اس میں عام سے طریقے ہیں جیسے آپ اپنے آپ کو سیف لوکیشن پہ لے جائیں جہاں پہ اگر آپ کو ایکسپوجر ٹھنڈ کا زیادہ ہے یا وارم شیلٹرز جیسے ہوتے ہیں اگر باہر ہے اوپن میں ہے ڈیزرٹ میں ہے ایسا کچھ ہے تو آپ وارم ٹینٹ میں جا سکتے ہیں یا وارم کا جو شیلٹر ہے اس میں جا سکتے ہیں تو اپنے آپ کو پریونٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یا جو آپ کلودنگ پہنتے ہیں وارم کلودنگ نارملی ونٹرز میں ہم لوگ پہنتے ہیں جو آپ کو پراپر پروٹیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. یا ایک اور چیز ہے جیسے ہم لوگ ملٹی لیئرز کلوتھس پہنتے ہیں جیسے اگر ہمارے پاس سویٹر ہے تو یہ تھک سا سویٹر ہوتا ہے نارملی اس سے آپ کی جو اپنے آپ کو پریونٹ نہیں کر سکتے ٹھنڈ کو تو اس لیے بولا جاتا ہے کہ جو ملٹی لیئرز اگر لیئر تھن بھی ہو تو کیونکہ وہ جو ہوا اندر گھستی ہے تو اس کے مائکرو پورز ہوتے ہیں تو وہ لیئرز میں جب جائے گی تو تھوڑی سی افیکٹ کم ہو جاتا ہے گیپ ملٹی لیئرز میں وہ پریونٹ کرتے ہیں. تو ملٹی لیئرز آپ کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ چاہے تھن ہو جیسے اگر آپ اندر سے انڈر گارمنٹ ویسٹ پہنتے ہیں اس کے اوپر کوئی ٹی شرٹ پہنتے اس کے اوپر شرٹ پہنتے جیسے نارملی ونٹر ہوتا ہے یہ ملٹی لیئرز ہوتے ہیں. اس کے بعد سویٹر ہے یا جیکٹ ہے یا کچھ 4 ایٹ لیسٹ 3 سے 4 تو زیادہ اگر زیادہ ٹھنڈا علاقہ ٹھنڈا ہوگا تو یہاں پہ تو 4 کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ 3 بھی چل سکتے ہیں مگر کہ 3 ہونی چاہیے. اور صحیح جی. اور جیسے ہم لوگ آج کل تو ویسے بھی فیس ماسک ہم لوگ یوز کرتے ہیں تو ویسے پینڈیمک کی وجہ سے تو وہ بھی آپ کو سردی سے پریونٹ کرتے ہیں. یا شوز یا آپ ساکس پہنتے ہیں جو سفیشینٹلی تھوڑے لوز ہونی چاہیے ایک دم ٹائٹ نہیں ہونے چاہیے یا ٹائٹ شو آپ پہنیں گے وہ سب نہیں ہونا چاہیے سفیشینٹلی تھوڑا لوز ہونا چاہیے گیپ جس میں ہونا ہو. اور اپنے آپ کو سب سے بیسٹ طریقہ کہ اگر آپ کو ٹھنڈ لگی ہے اگر آپ کو پورا ایکسپوجر نہیں ہوا ہے تو دا بیسٹ وے از کہ اگر آپ تھوڑا واک پہ چلیں گے تو واک سے آپ اپنے آپ کو ری وارم کر سکتے ہیں. دیٹس دا ایزیسٹ وے. ٹھیک ہے. واک جو ہے آؤٹ سائڈ جی. ٹھیک ہے. یا اگر آپ کسی وارم شیلٹر میں بھی ہے اگر آپ کو پھر بھی ٹھنڈ لگتی ہے تو آپ واک کر کے یہ ایک بیسٹ طریقہ ہے اپنے آپ کو ری وارم کرنے کا. ٹھیک ہے. تو اس میں ویسے جیسے ٹھنڈ لگے اس میں ہمارا جو باڈی ٹیمپریچر ہے ڈاکٹر صاحب وہ کم ہو جاتا ہے. جی ایگزیکٹلی. ہاں ہائپوتھرمیا کچھ ورس ڈگری ہے جیسے ہائپوتھرمیا جس کو ہم بولیں گے وہ جیسے نارمل باڈی کا ٹیمپریچر ہے 37.4. ہائپوتھرمیا ہم تبھی کہتے ہیں اگر لیس دین 35 ڈگری ٹیمپریچر چلا جاتا ہے. جی. اگر ایسے حالت میں اس کو ہم جو پرولونگڈ کولڈ ایکسپوجر ہوتا ہے یا ٹھنڈا موسم ہو جاتا ہے انوائرمنٹ کنڈیشن ایسی ہو جاتی ہے تو اس کو ہم ہائپوتھرمیا جس کو ہم نام دیتے ہیں. جی ڈاکٹر یہ تو ہم آپ سے پوچھیں گے ویسے آپ نے بتایا بھی کہ کیسے پریونٹ ہم کر سکتے ہیں مگر اس سے پہلے یہ پوچھنا یہ چاہوں گی کہ کون سی ایسے جو موسٹ کامن جسے ہم پرابلم کہیں سردی کی وجہ سے ہے موسٹ کامن جو النس ہے کولڈ کی وجہ سے. جی سب سے کامن تو یہی ہے جس کو میں نے کولڈ ارٹیکیریا کہا کہ کولڈ الرجی ہو جاتی ہے. ویسے کولڈ فلو
بھی ہوتا ہے نہیں وہ نہیں فلو ڈفرینٹ ہے فلو ڈفرینٹ ہے یعنی کولڈ ارٹیکیریا یعنی الرجی ہوتی ہے ٹھیک ہے یا جس کا جیسے میں نے ابھی عرض کیا چلبلین جن کو بولتے ہیں تو جیسے ایکسپوز ایریا ہے ناک میں وہ سوجن وغیرہ آ جاتی ہے کان وغیرہ جیسے یا فیٹ وغیرہ پھر وہ اریٹیشن ہوتی ہے اس میں خارش جیسے ہو رہی ہوتی ہے تو اس سے سویلنگ بھی ہو سکتی ہے بس اس سے بھی ورس ایک ہوتا ہے جس کو پینکولائٹس بولتے ہیں اچھا پینکولائٹس ہوتا ہے اس میں اگر آپ کے ڈیجٹس وغیرہ ہاتھ وغیرہ یا پیر کے ہوتے ہیں جی تو اس میں نیکروسس تک کی ہو جاتے ہیں لیکن وہ پرولونگڈ ایکسپوجر اگر ٹھیک ہے جیسے آپ نے کہا کہ بلو ہو جاتے ہیں اسٹارٹنگ جیسے کلر سائنوس ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر نیکروسس ہو جاتی ہے یعنی وہ ایکسٹریم کولڈ میں ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہاں جیسے آپ ایمرجنسی میں ہیں ماشاءاللہ سے سینئر کنسلٹنٹ ہیں تو ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ یہاں پر اس طرح کے کیسز آتے ہیں کبھی کبھار ہم انکاؤنٹر کرتے ہیں جیسے یہ کوئی سلیپنگ پلز لے کے سو گیا یا کبھی جیسے آپ نے کہا جی کبھی کوئی شراب پی کے ڈیزرٹ میں چلے گیا بیچ سائڈ میں وہاں ڈیمپ کنڈیشنز ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں اگر روم میں بھی جو پورا ایکسپوجر یعنی باہر جا کے وہ ایکسٹریم کولڈ جب کیونکہ یہ ڈیزرٹ ایریا ہے تو یہاں رات کا ٹیمپریچر بہت کم ہو جاتا ہے تو اس حالت میں بہت سارے پیشنٹس ایسے آ جاتے ہیں جو ہائپوتھرمیا میں آ جاتے ہیں ٹھیک جی جی ڈاکٹر اس کو کمپلیکیشنز کچھ ہو سکتی ہیں اس کی بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ جن کو انڈرلائنگ ڈیزیزز ہو جاتی ہے ان کو اگر ہائپوتھرمیا ہوتا ہے یعنی پرولونگڈ ایکسپوجر میں جیسے بلڈ شوگر ان کا کم ہو جاتا ہے تو ان کو ایکسپوجر کا چانس زیادہ رہتا ہے یا انڈرلائنگ کنڈیشنز رہتی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کسی کو ہیڈ ٹراما ہو گیا تو ٹیمپریچر ریگولیٹنگ سسٹم جو ہوتا ہے ناک ڈاؤن ہو جاتا ہے ان کو ٹھنڈ کا چانس زیادہ رہتا ہے ٹھیک اور پھر اس کے بعد کچھ ری وارمنگ ٹیکنیکس ہے جیسے پریونٹ کرتے ہم جس کو بولتے ہیں پیسو ری وارمنگ کرنا جیسے آپ کولڈ ایریا میں ایکسپوز ہو گئے تو ان کو گرمی میں لانا تو گرمی کے لیے اس کو پیسو ری وارمنگ بولتے ہیں یعنی وارم شیلٹر میں لے آنا یا بالکل جیسے ہم بات کر رہے ہیں تو ہیٹ ایگزاسشن جیسے ہوتی ہے اس کے بالکل اپوزٹ اس کے ایک دم اپوزٹ ہے جی ایگزیکٹلی تو خود کو انسولیٹ کرنا ہے جیسے کچھ وارم بلینکٹ وغیرہ پہننے جی تو دوسرا ہوتا ہے ایکٹیو ایکسٹرنل ری وارمنگ ہم لوگ کرتے ہیں جیسے کسی کو گرم پانی میں ڈال دیا یعنی سونا وغیرہ جو ہوتا ہے تو یا ہیٹنگ بلینکٹس ہم لوگ یوز کرتے ہیں یا ریڈینٹ ہیٹ ہوتی ہے کچھ ریڈیٹر جو ہوتے ہیں وہ ہیٹ جنریٹ کرتے تو اس کی وجہ سے ایکسٹرنل ری وارمنگ ہم کرتے ہیں دوسرا ایک ہوتا ہے کہ جو ایکسٹریملی جو کولڈ ہوتے ہیں ان کو ہاسپٹلائز کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ان کو ہم دوسرے ری وارمنگ ٹیکنیکس ہوتے ہیں چاہے آئی وی فلوئڈ لگا دیا وہ گرم لگا دیا یا ہم لوگ پیریٹونیل لواج ان کو گرم پیریٹونیل لواج کرتے ہیں اور بہت ساری یہ ٹیکنیکس ہے جو ہاسپٹل میں ہوتی ہے ری وارمنگ ٹیکنیکس ٹھیک تو اس وجہ سے انہیں ہم روک سکتے ہیں جی ساری جو پرابلمس ہیں جی ڈاکٹر صاحب اس کی پریونشن تو وہی ہے کہ احتیاط آپ کو کرنی ہے یعنی اپنے آپ کو پریونٹ کرنا ہے وارم شیلٹرز وغیرہ ملٹی لیئر کلودنگ وغیرہ جیسا میں نے پہلے عرض کیا اور یہ سب جو چیزیں ہیں اگر کوئی ڈائبٹک ہے اگر چانس رہتا ہے ہائپوگلائسیمیا ہونے کا تو وہ میڈیکیشن طریقے سے کھانی ہے جی یہ ایسا یا اگر کسی کو برن کنڈیشن ہو تو اس کو پورا پروٹیکٹ کرنا ہے پورا کور وغیرہ کرنا ہے ٹھیک ٹھیک جی ڈاکٹر صاحب اس میں ہم یہ پھر اس کا کوئی اس طرح سے ہوتا ہے یہ آپ نے ساری ہمیں میجرز بتا دی ہیں کہ کوئی ایمرجنسی میں آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آیا ہے تو اس کو زیادہ کسی علاج کی ضرورت پڑے یا کس طرح سے جی کوئی سیریس ہو سکتا ہے جو سیریس ہائپوتھرمیا ہوتے ہیں اگر سیریسلی کسی کو ہائپوتھرمیا ہوتا ہے یعنی ٹیمپریچر کور باڈی ٹیمپریچر بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے ان کو اریسٹ بھی ہو جاتا ہے یعنی ہارٹ اٹیک کی نوعیت بھی آتی ہے تو ایسے ہم لوگ پھر ان کو ریسسٹیٹ پراپرلی کرتے ہیں تو یہ ایسے پیشنٹ بھی آتے ہیں لیکن سب سے زیادہ جو کامن کنڈیشن ہے جو آج کل ہم انکاؤنٹر کرتے ہیں جو آج کل ایمرجنسی میں آ جاتے ہیں جیسے کاربن مونوآکسائڈ پوائزننگ جو ہو جاتی ہے اچھا جی تو وہ بھی کولڈ ریلیٹڈ اس لیے ہے وہ تو ہے تو اصل میں الگ سا ٹاپک لیکن کولڈ ریلیٹڈ اس لیے ہے کیونکہ ہم آج کل اندر کمروں میں رہتے ہیں یا کبھی بند کمروں میں رہے
تو ایسی کنڈیشن میں ہم لوگ وہ کول کی انگیٹھی جلاتے ہیں یا ووڈن انگیٹھی اندر کمرے میں کیونکہ وینٹیلیشن کم رہتا ہے یا گیس ہیٹرز لگاتے ہیں چمنیز لگاتے ہیں یا اگر وینٹیلیشن کسی کمرے میں ہم نے جنریٹر بھی یوز کیا تو وہ آکسیجنیشن نہیں ہوتا یہ پورا وینٹیلیٹ نہیں ہو جاتا تو کاربن موناکسائڈ ہو جاتا ہے برننگ سٹووز کی وجہ سے یا جنریٹرز کی وجہ سے تو یہ بہت کامن ایمرجنسی ہے انفیکٹ جو آج کل ہم لوگ انکاؤنٹر کرتے ہیں خاص طور پر اسموک انہیلیشن کی وجہ سے ہو جاتا ہے تو وہ بیسیکلی کاربن موناکسائڈ ڈیولپ یہاں پر بھی اس طرح کے پیشنٹ آتے ہیں جیسے آپ نے کہا کاربن موناکسائڈ کی یہ پوری جو کول ہیٹرز ہیں یا اس طرح کیا جاتا ہے چمنیز کا جی انفیکٹ ہمارے پاس بہت سارے یہ پیشنٹ آ جاتے ہیں آج کل اس میں کیونکہ یہاں پہ چونکہ یہ ڈیزرٹ ایریا ہے تو جو ٹاؤن سے باہر لوگ رہتے ہیں تو وہاں سردی زیادہ وہاں سردی ہوتی ہے یا کوئی آؤٹنگ پہ جاتے ہیں ڈیزرٹس میں وہاں کی الیکٹرسٹی میں کا انتظام وغیرہ نہیں ہوتا ہے تو وہ لوگ بند ٹینٹ جیسا رکھتے ہیں یا کوئی شیلٹر ہوگا تو وہاں پھر فائر پاٹ وغیرہ بناتے برننگ کول برننگ ہیٹرز لگاتے ہیں یا ووڈن ہیٹرز لگاتے ہیں اور پھر جیسے سو جاتے ہیں کمرے میں اندر رکھتے ہیں تو جیسے پورے انہوں نے کیمپ لگا لیا اور اس میں کوئی نہیں ہے جی جو کاورڈ ایریا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر وہ جیسے سو جاتے ہیں تو کمرے میں وینٹیلیشن وغیرہ نہیں ہوتی تو کاربن ڈائی آکسائڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی ایفینٹی ہیموگلوبن کے ساتھ 100 times مور دین آکسیجن جی تو وہ پھر سک ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی کچھ بہت ساری علامتیں ہیں جیسے کسی کو کاربن مون آکسائڈ پوائزننگ میں کیا ہوتا ہے کہ ہیڈ ایکس انیشلی ہو جاتے ہیں یا ویژول ڈسٹربنسز ہو جاتے ہیں جی میرا خیال ہے شاید ان کا یہ بھی ایک پوائنٹ ہو جیسے کہ آنکھوں پر ایفیکٹ ہوتا ہے تو میں بھی اس طرح کی ساری جو انجریز ہیں کولڈ ریلیٹڈ یا سردی کی وجہ سے جی ان کو وامٹنگ ہو سکتی ہے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کیونکہ آکسیجنیشن پراپر آکسیجنیشن نہیں ہوتی ہے برین میں جو آکسیجنیٹڈ بلڈ جاتا ہے وہ آکسیجنیٹڈ نہیں ہوتا ہے تو کنفیوز ہو جاتے ہیں کبھی کبھار اٹیکزیا ہو جاتے ہیں اٹھ کے گر جاتے ہیں یا ان کو بریدنگ ایشوز ہوتی ہے چوکنگ جیسی سینسیشن ہوتی ہے بریدنگ ڈفیکلٹیز ہوتی ہے کئی لوگوں کو تو سیجر ہو جاتے ہیں یعنی ہاں کنولشن جس کو ہم بولتے ہیں دیکھا گیا ہے کہ جیسے اس نے کوشچن کیا تھا کہ ویژول ایشوز جیسے اس میں ریٹینل ہیمریج بھی دیکھا گیا ہے کہ اندر جو آنکھوں کی ریٹینا ہے وہ اس میں ہیمریج ہو سکتے ہیں وہ بھی اسی کی پوائزننگ کی وجہ سے ایگزیکٹلی تو چیسٹ پین ہو جاتا ہے جی اگر اسکن میں کچھ لیجنز ہو جاتے ہیں بلس لیجنز ہوتی ہے نیوروڈیفس یعنی ایک دم ایک قسم کا سٹروک جیسے ہو جاتا ہے تو ویکنیس ہی آ جاتی ہے یہ سب چیزیں ہو جاتی ہے کاربن مون آکسائڈ پوائزننگ سے اور اس کا سمپل سا ٹریٹمنٹ ہے اگر ایسے حالات میں ایسے کنڈیشن کبھی خدا نہ خواستہ ہو جائے تو ان لوگوں کو ہم ہاسپٹلائز کرتے ہیں ہاسپٹل لے کے پھر ان کو ہائی انٹینسٹی سپلیمنٹل آکسیجنیشن کرتے ہیں انفیکٹ ہمارے پاس کچھ بیسٹ اگر جن کو سینٹرل نروس سسٹم انوالومنٹ ہو جاتا ہے جیسے کنفیوز ہوتے ہیں تو ان کو ہمارے پاس یہاں پہ ہائپربارک آکسیجن چیمبر ہے تو ان کو اس میں وہ کیونکہ ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم کسی ایٹماسفیرک پریشر وہاں پہ بلڈ کرتے ہیں اس میں آکسیجنیشن کرتے ہیں تو ہائپربارک آکسیجن چیمبر ہے ہمارے پاس تو ان کو اس میں ہم لوگ رکھتے ہیں اور بالکل اس میں جو اس کا لیول ہے آکسیجن کا اس کو مینٹین رکھتے ہیں اور ایک پراپر ایٹماسفیرک پریشر پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب اس میں ہم ویکسینیشن کی بھی بات کریں گے آپ سے انفارمیشن ہم لیں گے بہت سارے سوال ہمارے لسنرز کے ہیں مگر اس میں تھوڑا سا پریونشن کا اور بتا دیں عام جیسے اب یہاں ہیں ڈیزرٹ کی بات تو ہم نے کی مگر جیسے ادھر مین سٹیز میں ہیں تو ان کے لیے بھی تو پرابلم ہو سکتا ہے کس وقت کیا کریں وہ جی یہی ہے کہ کولڈ ایکسپوجر نہ کرے پراپر کلوتھنگ کرے اور جیسے ایک اور امپورٹنٹ چیز میں کیا نام
کہوں گا ضرور کہ ہم لوگ اگر کبھی کولڈ ویدر میں ہیں تو اگر ایسے کلوتھس پہنے ہیں کہ سویٹ ہو جاتا ہے, سویٹ کی وجہ سے پھر وہ ویٹ ہو جاتا ہے, تو ویٹ میں اگر ایکسپوجر ہوتا ہے تو وہ کئی دفعہ زیادہ کولڈ محسوس ہوتی ہے, جس کو ہم کولڈ ایکسپوجر کرتے ہیں. تو ویسے بھی ایویپوریشن سے ٹیمپریچر کم ہوتا ہے, تو اگر اس موسم میں ہو جائے گا تو اور زیادہ ٹھنڈ لگے گی. تو یہ سب چیزیں پریونٹ کرنی چاہیے, اور پراپر کلودنگ جیسا ہم نے کہا, اور اگر روم ہے تو اس کو تھوڑا وینٹیلیشن ہونا چاہیے, وینٹیلیٹر روم. اگر آپ چمنیز وغیرہ, ویسے تو یہاں ٹاؤنز میں تو ہیٹر اے سیز چلتے ہیں, لیکن ٹاؤن سے باہر اگر یہ سب چیزیں ہیں تو وینٹیلیشن, پراپر وینٹیلیشن روم کا ہونا چاہیے. ٹھیک. اور ویسے بھی گھروں میں بھی وینٹیلیشن, اگر ونڈوز وغیرہ ہیں تو انہیں اوپن کرنا ضروری ہے, اور اسپیشلی ہم اور آپ ایک دم سے کلوز نہ کریں. اور یہ جو کرائسس ہے, کووڈ کرائسس, اس میں بھی وینٹیلیشن بہت امپورٹنٹ ہے, وینٹیلیشن کا اس سینیریو میں بھی, اور اس وجہ سے بھی ہمیں اس طرف توجہ ضرور دینی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, اب ہم ذرا ویکسینیشن کی بات کریں گے آپ سے, کیونکہ یہ بہت ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے. گزشتہ جو ہمارا پروگرام تھا اس میں بھی میں نے سوال کیے, مگر اس کے بعد بہت سارے لسنرس کے ہمارے ساتھ کوشچنس تھے, انہوں نے بھیجے. مگر اسے پہلے یہ بتانا میں یہ چاہوں گی کہ جیسے کہ قطر میں, جو کہ الحمدللہ, اور آپ تو بالکل فرنٹ لائن پر رہے, کہ یہاں مورٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ الحمدللہ بہت کم, لوئسٹ کنٹری سنگاپور کے پار ہے. جی بالکل رہا الحمدللہ. اور اس میں پھر جیسے کہ شروع سے ہی جو ویکسینیشن کا جو پورا پروسیس ویکسین کا چل رہا تھا, تو ہماری جو گورنمنٹ ہے, ہماری منسٹری آف پبلک ہیلتھ ہے, اور وہ اس کے ساتھ انوالو رہے, اور وہ جو بہت ہی فارماسیوٹیکل کمپنیز تھی ان کے ساتھ, جو سب سے زیادہ جو بیسٹ لیڈنگ ہم کہیں فائزر ہے اور بایوٹیک جو ہے, اور وہ ویکسین ہمارے یہاں آ چکی ہے. بالکل, جو کہ یونائٹیڈ اسٹیٹس میں ہے اور UK میں بھی شروع ہو چکی ہے. اور اب تک جو سوال جو زیادہ پوچھا گیا ڈاکٹر صاحب, وہ یہ کہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہیں یا نہیں ہیں. میں پوچھنا آپ سے یہ چاہوں گی کہ اب جیسے کہ 23 سے شروع ہوئی اور آج 30 ہو چکی ہے, اور الحمدللہ, اور بہت ساری جو شاٹس ہیں ویکسینیشن دی جا چکی ہے, تو آپ کے سامنے کوئی ایسے پیشنٹس آئے, کوئی بھی جو کہ پرابلم ہوئی ہو, کسی کو کوئی الرجی ہوئی ہو, کسی کو کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ؟ یہ بہت سیف ہے ویکسین کرنا, یہ لازمی ہے کرنا ہے. یہ والنٹری ایک اقدام ہے کہ آپ کو کوئی فورس نہیں کر رہا ہے, تو یہ ایک والنٹری ہے. تو میں گزارش کروں گا کہ بہتر ہے کہ لے لیں, اور یہ بالکل سیف ہے. ہم نے آج تک جو ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس ہے, آلموسٹ 30,000 تک ہم نے ویکسینیشن کیے, فرسٹ شاٹ لگایا, اور آج تک ہم کو کوئی بھی کیس آج تک نہیں آیا جس کو الرجی ہوئی ہو. تو ایکسپیکٹڈ ہے کوئی بھی ویکسین ہو, جیسے آپ کوئی بھی ویکسین لیتے ہیں, چاہے فلو کا ویکسین آپ لے لیں, یا جیسے بچوں میں DPT وغیرہ, یہ سب MMR وغیرہ, اس میں بھی اتنا ہی چانس رہتا ہے الرجی کا یا سائیڈ ایفیکٹس کا, اتنا ہی اس ویکسین میں. ایک دم سیف ہے. اس میں ذرا سے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں, ذرا سی الرجی ہو سکتی ہے, ذرا سے وہ مائلجیاز ہوتے ہیں, یعنی 1-2 دن وہ رہتے ہیں, باقی ادروائز یہ بالکل سیف ہے. اور جب بھی ہم ویکسین کرتے ہیں لوگوں کو, ان کو ہم 1 گھنٹہ بٹھاتے ہیں وہاں پہ ویکسین کر کے, سو دیٹ ہم مانیٹر کرتے ہیں ارلی الرجی نہ ہو کسی کو. تو اس کے بعد ہم ان کو پراپر کارڈ دیتے ہیں, ان کو 2 دن کے بعد ہم کال کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی, یعنی فالو اپ کال, کوئی الرجی, کوئی پرابلم نہیں ہوئی. یہ بہت پورا باضابطہ پروسیس ہے, ایک مانیٹرنگ ہوتی ہے. اور بالکل یہ جیسے کہ نئی ویکسین ہے اور جس پر پورا یہ آپ کام کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, تو اس میں بہت یہ پوائنٹ مجھے بہت اچھا لگا کہ عام طور پر جو ویکسین کرائی جاتی ہے اس میں فالو اپ نہیں کیا جاتا ہے, مگر اس میں فالو اپ بھی آپ فالو اپ 2 دن کے بعد. اصل میں کیونکہ ایک پینک سا ہوا ہے پبلک میں, سوشل میڈیا پہ یہ سب چیزیں آ جاتی ہے, لیکن کیونکہ یہ بہت سیف ہے تو اس لیے گورنمنٹ نے زیادہ پریکاشنز لیے اس ویکسین کو لے کر.
اسی لیے ہم لوگ فالو کرتے ہیں ان کو فالو اپ کالز دیتے ہیں ان جنہوں نے ویکسین ان کو پہلے شاٹ ملا ہے تو 2 دن کے بعد ان کو پراپر کال کی جاتی ہے تو ان کو پھر نیکسٹ شاٹ چاہے 3 ویکس میں اگلے 3 ویکس میں یا کبھی 4 ویکس میں 21 to 28 ڈیز نیکسٹ شاٹ ان کو لگنا ہے تو ان کو ایک پروسیس کے بعد ان کو پراپر مانیٹرنگ ہوتی ہے جیسے میں نے کہا کہ ان کو 1 گھنٹہ پہلے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بٹھاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ارلی ریئیکشن نہ ہو تو اس کے بعد 2 دن کے بعد پھر فالو اپ کال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں جیسے آپ نے کہا کہ سیکنڈ شاٹ تو کیا یہ دو ڈوزز دی جائیں گی؟ جی اچھا. یہ بھی پوچھا گیا کہ وہ کیوں, اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک دفعہ ویکسین ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے مگر یہ دوسری جو ڈوز ہے اس کا کیا کام ہے؟ تو یہ سوال ہمیں لاسٹ ہمارے اگر کیونکہ یہ جو 2 ڈوز کیوں دیے گئے جی کیوں دینے والے ہیں کیونکہ اگر آپ ایک ہی ڈوز لیتے اس کا جو ایفیکیسی ہے وہ 60 to 80% ہے. اچھا, کتنی افیکٹو ہے اس کا افیکٹ 60 to 80%. ٹھیک ہے. فرسٹ ڈوز کا اگر آپ فرسٹ ڈوز آئسولیٹڈ لیتے تو اس لیے ہم لوگ سیکنڈ ڈوز دینا جو یہ فارماسیوٹیکل کمپنی کا ریکمنڈیشنز ہے. ٹھیک ہے. تو آلموسٹ ہر ایک ویکسین کا انفیکٹ جو ماڈرنا ہیپاٹائٹس کی جب لیتے ہیں تو وہ تو 3 شاٹس بلکہ دیے جاتے ہیں. فرسٹ پھر سیکنڈ ہے پھر 6 منتھس کے منتھ اس طرح سے. جی جیسے فلو ہم لوگ ہر سال لیتے ہیں, ہر سال لیتے ہیں, یا اگر بچوں میں ہم DPT کرتے ہیں تو وہ سب ایج کے حساب سے وہ ہم لوگ لیتے ہیں. تو اس میں کوئی الگ سا کچھ یہ نہیں ہے کیونکہ اس کی افیکٹونیس کنٹرول یعنی کنٹرولڈ افیکٹونیس یا اس کی پراپر ایفیکیسی اسی لیے ایسی ہی ہوتی ہے کیونکہ سیکنڈ شاٹ اسی لیے لینا یہ نارمل ریکمنڈیشن ہے تو اس لیے سیکنڈ شاٹ لینا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سیکنڈ شاٹ جو ہے 15 دن کے بعد لینا ہے؟ نہیں, 21 دن کے 3 ویکس کے بعد یا ہم میکسیمم 4 ویکس کے بعد لے سکتے ہیں, یعنی اپ ٹو 4 ویکس لے سکتے ہیں, 21 to 28 ڈیز. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ جیسے تو وہ پورا شیڈیول ہوتا ہے کہ 21 دن کے بعد یا 4 ویک سے اندر دوبارہ اپوائنٹمنٹ مل جائے گی یا دوبارہ وہ آن لائن ہوں گے پیشنٹ نہیں عام نارمل جو ویکسینیشن کی جا رہی ہے ان افراد کی؟ جی ہم ان کو ایک کارڈ پرووائڈ کرتے ہیں, اس میں فالو اپ ڈیٹ بھی دیا جاتا ہے کہ آپ کا نیکسٹ شاٹ کب لگنے والا ہے. تو اگر ایسا کبھی کیا ہو جاتا ہے کہ کسی کو مس ہو گیا یا کوئی بھول گیا یہ سیکنڈ شاٹ لینا, فرسٹ شاٹ لیا ہو سیکنڈ شاٹ لینے کے لیے بھول جانا, ہم لوگ کو نہیں کرنا اسٹارٹ جو پہلا شاٹ ہے. جب بھی آپ کو یاد آئے گا کہ مجھے شاٹ میں بھول گیا ہوں یا مس گیا تو دیٹ وہاں پہ اس دن ہم سیکنڈ شاٹ دے رہے ہیں وہ اٹ از کنسیڈرڈ سیکنڈ ون. تو فرسٹ پھر سے شروع نہیں کرنے کی ضرورت ہے. یہ پھر ایسے کمپلسری نہیں ہے کہ 3 to 4 ویکس جو سیکنڈ شاٹ ہے لگ جائے؟ نہیں, کمپلسریلی ہے جو یہ ریکمنڈیشن ہے 3 to 4 ویکس. اور ابھی ہمارے پاس پراپر ڈیٹاز نہیں ہے کیونکہ یہ نئی ویکسین ہے تو فالو اپ ابھی تک کیونکہ ابھی اسٹارٹ ہوگی اسی منتھ میں دسمبر میں. تو ابھی ہمارے پاس یہ تھوڑے دنوں میں ہی 30,000 تک جو افراد ہیں وہ ویکسینیٹ ہو گئے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ سب کو مل جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو اس میں اس کی پریورٹی اگر ہم پوچھے جائیں کہ کون جیسے ہم بتاتے ہیں کہ 3 کیٹیگریز رکھی گئی ہیں, مگر آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی, ظاہر ہے آپ تو بالکل کلوز اس میں ہیں تو آپ ہمیں بتائیے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. تو فرسٹ کیٹیگری ہے جو فرنٹ لائن ورکرز ہوتے ہیں, چاہے اس میں ڈاکٹرس ہے, پیرامیڈکس ہے یا پولیس کے افراد ہے یا سول ڈیفینس کے افراد ہیں, تو یہ سب کیٹیگری 1 میں آ جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو جن کی کوماربیڈی کنڈیشنز ہے جیسے بزرگ افراد ہے 70 سال کے سے اوپر, اور یا جن کو ڈائبٹیز ہے, جن کو ہارٹ کے ایشوز ہے, جن کو کڈنی کا ایشوز ہے, یا جو امیون کمپرومائزڈ ہے تو وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں. اچھا, یعنی وہ کیٹیگری 2 میں آتے ہیں انفیکٹ, تو ان کو ہم دیں گے. تو اس کے بعد پھر جنرل جو لوگ آئیں گے وہ کیٹیگری 3 میں فال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور
اس طرح سے 3 کیٹیگریز میں ہی آپ دے رہے ہیں. تو اب بھی جیسے کہا کہ جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں یا فورسز میں بھی جو افراد ہیں تو انہیں اس میں ایج لمٹ نہیں رکھی. اس میں ایج لمٹ نہیں ہے کیونکہ جس طرح سے وہ ایکسپوزر زیادہ ان کا ایکسپوجر کا چانس زیادہ رہتا ہے تو اس لیے کیٹیگری 1 میں وہ آ جاتی ہے. یہ اراؤنڈ دا ورلڈ فینومینن ہے پورے ورلڈ میں. تو اس یہاں پر جیسے ڈاکٹر کیا وہ لسٹ انہیں لسٹیں بنا لی گئی ہیں یا کس طرح سے آپ کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بہت پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں وہ انفارم کیا جائے گا یا کیا ہوگا کس طرح سے. جی جیسے ہیلتھ کیئر ورکرز تو ویسے بھی ہاسپٹل میں ہی ہوتے تو ان کے پراپر ایریا وائز لسٹ بنتی ہے تو ان کو پھر اس کے حساب سے اپرچونٹی ملتی ہے. وہ ایک چارٹ بنتا ہے ان کا ورکنگ کنڈیشن افیکٹ نہ ہو اس حساب سے. ویسے ہی سیم ہوتا ہے پولیس اور جیسے لکھویہ کو ہم نے شروع کیا کل سے. پھر اس کے بعد جو یہ بزرگ ہے یا کیٹیگری 2 میں جو لوگ آتے ہیں ان کو ہم پراپر میسج کرتے ہیں. وہ انفیکٹ وہ ہیلتھ سینٹر سے زیادہ ان کو ہم ہاسپٹل سے پرائمری ہیلتھ سینٹرز میں ہم نے ڈیزگنیٹ کچھ سینٹرز کیے ہوئے شاید 7 سے 8 تک. تو وہاں سے ان کو میسج آئے گا ان کو پراپر اپوائنٹمنٹ دی جائے گی تو ویکسینیشن شروع ہو جائے گا. ویسے ٹھیک جی ڈاکٹر یہ ہمارے ساتھ ہیں احمد پوچھ رہے ہیں کہ یہ ڈاکٹر آپ نے 2 جو ڈوزز کی بات کی ہے تو کیا وہ الگ الگ سے ویکسین ہے؟ ویری امپورٹنٹ. نہیں یہ سیم ویکسین ہے. سیم ویکسین کے 2 ڈوزز ہیں اور الگ نہیں ہے. الگ بیسکلی ہمارے پاس ہم نے ابھی جو ہم نے پروکیئر کیا جو قطر گورنمنٹ نے پروکیئر کیا وہ صرف فائزر اور بایوٹیک کے جو ہے لیکن کچھ کانٹریکٹ ہے موڈرنا کے ساتھ بھی جو یو ایس ہے. اور ویسے بھی الحمدللہ آج کی نیوز ہے کہ جو ایسٹرازینیکا یو کے آکسفورڈ کا ڈیولپ کیا وہ آج یو کے میں وہ اپروو ہو گیا. تو ہو سکتا ہے فیوچر میں یہاں پہ بھی آئے اگر اف وی آر شارٹ آف اسٹاک. ٹھیک ہے ٹھیک اس میں یہ نہیں ہے. ویسے آپ نے کہا کہ کوریج کے لیے جیسے وہ 60 to 80% اگر فرسٹ شاٹ لے لیں اور اس کے بعد ویکسین سیم ہی ہے. جی ویکسین سیم ٹھیک ہے سملر ہے. سیم نہ کہیں سملر ہے. جی بہت سملر ہے کیونکہ وائرس یہ ایک ہی ہے. جی کیونکہ جب فلو وائرس کی بات کرتے ہیں فلو ویکسین کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہر سال جب لی جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ وہ ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. جی تو اس کے کوریج کے لیے جیسے آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ میوٹیٹ یہ ہو رہا ہے وائرس جیسے یو کے میں اور پھر ساؤتھ افریقہ میں یہ وائڈ اسپریڈ ہو رہا ہے بہت ساری جگہوں پہ. تو جیسے فائزر نے کلیم کیا کہ جو ان کا ویکسین ہے اس میں جو امینو ایسڈز ہے یا پروٹین جس کے ہوتے ہیں وہ کچھ 1000 کے برابر ہے اور جو یہ میوٹیشن ہوئی ہے یہ کچھ 2 یا 10 تک امینو ایسڈز میں ہوئی ہے. اچھا تو یہ اس کو بھی کور کرے گا. لیکن ان کا یہ ہے کہ دے پلان ٹو اگر کیونکہ ان کا فاؤنڈیشن بنا ہوا ہے تو ود ان 6 weeks دے کین ایون پروڈیوس نیا ویکسین اگر ان کو ضرورت پڑی اگر وہ افیکٹو نہ رہا. جی ٹھیک جی ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال وہ یہ ہے کہ جو ہیلتھی جیسے لوگ ہیں افراد ہیں اور اس میں ٹین ایجرز بھی ہیں تو کیا انہیں یا پھر بچے ہیں تو وہ اس کے علاوہ جو بالکل نیو بورن بچے ہیں تو ان کی ویکسینیشن کے لیے آپ کیا کریں گے؟ جی جو ابھی ویکسین ہمارے پاس ہے جو ریکمینڈیڈ ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ جو ہے تو وہ 18+ ایج سے. اچھا 18+ یا ابھی وہ ڈیولپ نہیں ہوا وہ ویکسین جو لیس دین 18 ایئر. تو انفیکٹ ٹرائلز ہو رہی ہے ورلڈ اوور کچھ ٹرائلز ہو رہی ہے جو 12 to 18 ایئرس کے لیے ان ٹرائلز ابھی ہے. ابھی وہ پورا ڈیولپ نہیں ہے وہ ابھی مارکیٹ میں نہیں ہوا ہے وہ ابھی پروکیئر نہیں ہوا ہے. اچھا جی ٹھیک اس میں ڈاکٹر صاحب کچھ اور بھی جو ایسی نیوز ہیں فیک کہہ لیجیے یا کچھ ایسے کنسرنس ہوتے ہیں یا خوف ہوتا ہے نا ویکسین سے تو وہ بھی تھوڑا سا ہمیں ضرور ایکسپلین کریں. ہمارے لسنر اس وقت سن رہے ہیں میں بھی ان کے ساتھ ہی شامل ہوں کہ ویکسین جو ہے وہ لگ گئی تو کیا ہوگا نیکسٹ. مطلب اس طرح پہلے فلو ویکسین کا بھی کافی زیادہ کمپلین آتی رہی کہ جی یہ بیسکلی کچھ متس ہے کہ ویکسین سیف نہیں ہے. اس میں کچھ جیسے مت ہے کہ
کسی کو ایگ الرجی ہوتی ہے تو اس کو ویکسین نہ لینا چاہیے، ایسا کچھ نہیں ہے. اس کو ایگ کے ساتھ یا ایگ پروٹین کے ساتھ کچھ نہیں ہے. اچھا. تو جن کو ایگ الرجی بھی ہوتی ہے وہ ایزیلی لے سکتے ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہو سکتی. اچھا ٹھیک. جی ایک اور مت ہے کہ اب یہ حلال ہے، یہ شاید جی پورک جی بالکل، یہ پگ بڑا سوشل میڈیا پہ پگ پروٹین وغیرہ ہے، تو ایسا بالکل غلط ہے. یہ اس کے ساتھ بھی اس کا کوئی کنسرن نہیں ہے، تو ایک دم حلال ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. جی اور صرف ایک ریکمنڈیشن ہے ایک اور کہ پریگننٹ لیڈیز کو، ابھی ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے تو پریگننٹ لیڈیز کو ہم ایڈوائز کر رہے ہیں کہ نہ لے لیں، ویکسین نہ لے لیں. اور اگر کسی نے ویکسین لیا بھی ان کو بولتے ہیں کہ for 2 months they should not be pregnant. کیونکہ سیفٹی کے ابھی ہمارے پاس وہ ڈیٹاز نہیں ہے، تو اس لیے وہ ریکمینڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ وہ ویکسین نہیں لے گی. ٹھیک ہے، صحیح. اور ویسے جو ہم جو ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں وہ کروا سکتی ہیں، وہ ٹیسٹ کرا سکتی ہے، ایسا کوئی پرابلم نہیں، لیکن صرف ویکسین کے لیے کچھ پریکاشنز ہیں. جی کیونکہ عام بھی جو ویکسینیشن کی جاتی ہیں اس میں بھی کیئرفل رہا جاتا ہے نا. جی کئی ویکسین ہیں جن میں جی تو یہ بالکل نہیں ہے، اس کے کوئی ہمارے سامنے کوئی ڈیٹا وغیرہ نہیں ہے ابھی، چونکہ یہ نیا ہی انٹروڈیوس ہوا ہے. ہیومن ٹرائلز ہوئی ہے ابھی، وہ بھی ریسنٹلی ہوئی ہے. تو کیونکہ ڈیٹاز نہیں ہے تو یہ ہر ایک چیز جو ہوتی ہے تو امپلیمنٹ ہو جاتی ہے جب ہمارے پاس ہیومن ڈیٹاز ہوتے ہیں. ٹھیک. تو چونکہ یہ نیا ویکسین ہے تو ابھی ہمارے پاس نہیں ہے پراپر ڈیٹاز، تو اس لیے ریکمینڈیڈ نہیں ہے. ٹھیک. اس لیے باقی اور کچھ ڈرنے کی ضرورت نہیں، باقی کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی اس میں ڈاکٹر صاحب وہ ہم پھر دوبارہ وہی بات کرتے ہیں کہ امیونٹی جو ہے، اگر تو کوئی امیونو کمپرومائز ہے یا امیونٹی کم ہے تو اس پر بھی ویکسینیشن کچھ افیکٹ کرے گی؟ مطلب سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، ان پہ بھی کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. انفیکٹ جو امیون کمپرومائزڈ ہیں ان کے لیے لازمی لینا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ لاسٹ اپنے پروگرام میں بھی میں نے یہ کوشچن کیا تھا، تو اس کے بعد پھر دوبارہ ہمارے لسنرز نے پوچھا کہ یہ پوچھا جائے کہ جو بہت ویک ہیں کسی بیماری کی وجہ سے یا ویسے ہی اس طرح سے بھی ہیلتھ وائز بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے زیادہ ضروری لینا، کیونکہ وہ امیون کمپرومائزڈ ہے تو ان کے لیے زیادہ ضروری لینا ہے. اور ایک اور مت ہے بیچ میں کہوں کہ آدھے بولتے ہیں کہ ایک یہ کیونکہ یہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ ویکسین ہے، وائرس کو جینیٹیکلی ماڈیفائی کیا تو اس کے پھر انٹروڈیوس کرتے ہیں باڈی میں، تو اس میں جینڈر یا کچھ ایسا افیکٹ تو نہیں ہوتا. وہ بھی ایک مت ہے، اس کے ساتھ بھی اس کا کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے جس کو ہم کہیں گے. کیونکہ یہ بھی بہت یہ 2-3 ایسے کوسچنز ہیں جو بار بار کیے جا رہے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا. بعض اوقات یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کے جو سسٹم ہے، فرٹیلائزیشن سسٹم ہے، اس پر بھی شاید یہ افیکٹ کرے گا. تو اس لیے میں نے یہ سارے کوسچنز یہ بالکل غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. کیونکہ یہ جو جینیٹکلی ماڈیفائی کیا ہوا ہے، یا جس کو ایک جو فائزر کا ویکسین ہے وہ میسنجر RNA ایک ہوتا ہے، وہ ایک میسیجنگ سیل کے اندر لیتا ہے، تو اس کو ایک میسیجنگ کو ماڈیفائی کیا ہے جینیٹکلی. تو پھر جو ہیومن باڈی میں جب اس کو انٹروڈیوس کرتے ہیں تو وہ باڈی اس کو ریکگنائز کرتی ہے. وہ کیا کرتا ہے، جو میسج لے جاتا ہے تو میسج ایک جو کووڈ کا وائرس ہے اس کا ایک پروٹین اسپائک کو یعنی وہ آلٹر کرتا ہے. تو وہ جو ہیومن باڈی کا اپنا پروٹیکٹیو میکینزم وہ اس کو ریکگنائز کرتا ہے اور وہ اپنی اینٹی باڈیز بناتا ہے. یہ اس کا بیسکلی میکینزم ہے. تو اس کے ساتھ باقی کوئی یہ آپ کا جینڈر چینج کرے گا، اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی جو جیسے یہ سارے میجرز ڈاکٹر صاحب کیے گئے اور آپ اس میں فرنٹ لائن پر رہے، اور پورے جو کچھ ہاسپٹلز بھی الحمدللہ وہ پھر اب بند ہو چکے ہیں، آپ نے انہیں بڑی محنت کے ساتھ اور الحمدللہ پورے جو میجرز گورنمنٹ کی طرف سے لیے گئے، MOPH کی طرف سے اسپیشلی، تو اس میں پورے جو اس میں 3 چیزیں ایسی رہیں، آپ سے بھی پوچھوں گی کہ کیا وہی ہیلپ فل رہیں کہ وہی ہم بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں، ماسک پہنیں، سوشل ڈسٹینسنگ، ہاتھ
جو ہیں وہ دھوتے رہیے. تو کیا جیسے آپ ایمرجنسی ڈیل کیے, اپنے وہ ICU پیشنٹس جو ہیں وہ ڈیل کیے, تو اس میں آپ کا ایکسپیرینس تھوڑا سا. جی میں پھر سے کہوں گا کہ سب سے افیکٹو میجرز جو ہے وہ ماسک ہے, وہ ہینڈ واشنگ ہے, وہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے, جو آج تک ہم نے یہاں قطر میں کیا ہوا ہے, تو جس کے ریزلٹ ہمارے پاس ہے ابھی, جو الحمدللہ جو ہمارا ریزلٹ ہے اس میں جو انفورسمنٹ ہے, لاز کی انفورسمنٹ ہوئی, تو اور لوگوں نے فالو کیے وہ لاز, تو پراپر ماسک کے بغیر آپ کو ملا نہیں, کوئی سوشل ڈسٹینسنگ کے یہ انفورسمنٹ ہوئی, اور ہینڈ واشنگ پراپر, چاہے پبلک پلیسز پہ ہر ایک جگہ یا گھروں میں, تو یہ سب سے افیکٹو ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ویکسین لے اور آپ 100% سیف ہے, ابھی تک یہ ہم کو پتہ نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب کوئی بھی جتنی بھی ویکسینیشن ہیں, ہم پورے جو بچپن سے جو پورا اسکیڈول ہے 100% پروٹیکشن کسی میں نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اور جیسے ابھی کچھ 1-2 کیسز آئے ہیں جو اس ہفتے میں آئے کہ جنہوں نے ویکسین لیا ہوا تھا تو ان کو پھر پازیٹیو آئے, 2 کیسز ایسے آئے US میں, لیکن چونکہ وہ ایک ہی ہفتے میں آئے, دیکھا گیا ہے کہ اس کا جو افیکٹ ہو جائے گا وہ آفٹر 2 ویکس ہوتا ہے, یعنی آفٹر 2nd ویک. ٹھیک ہے. اگر آپ ویکسین لیتے آپ شور اس میں نہیں ہو سکتے کہ آپ پروٹیکٹڈ ہیں. پہلے 2 ویکس جی ایسا آپ کو پورا ماسک پہننا, آپ کو جو پریکاشنز نارملی آپ پریکاشنز لیتے تھے وہ بھی لینے ہیں. ٹھیک ہے جی, ایٹ لیسٹ فار 2 ویکس. ٹھیک ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ویکسین ہو گئی, ویکسینیشن اور آپ چھوڑ دیں گے, جی ایسا بالکل نہیں. ایسا ابھی یہاں پر سے گورنمنٹ کی طرف سے ماشاءاللہ سے اور زیادہ تھوڑی سی ریسٹرکشنز ہے ماسک کی, اور وہ شاید یہی انڈر لائنگ ایک کاز بھی ہوگی. اگر کسی نے ویکسین لے لی ہے تو وہ زیادہ فری نہ ہو. 3 ویکس پہ تو دوبارہ 3 to 4 ویکس پہ تو آپ کو 2nd ڈوز لگنی ہے, اس کے بعد وہ افیکٹ ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب, ایک کوشچن ہے ویکسینیشن پر بھی ہم آپ سے اور بھی پوچھیں گے. یہ ہیں ہمارے ساتھ ہمارے لسٹر شاہد سلطان اعظمی صاحب, سلام کہہ رہے ہیں آپ کو. اور جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ جو موسم سرما سے جو ریلیٹڈ مسائل ہیں ان کے بارے میں, تو یہ کہہ ہی رہے ہیں بخار, زکام, کھانسی, بہت ساری جو بیماریاں پھیلنے لگتی ہیں جو کہ ہر کسی کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو مسز ہیں, سردی سب سے زیادہ انہیں سردی ناک میں لگتی ہے, ناک بالکل سرد ہو جاتی ہے, اور اس کی کیا وجہ ہے؟ جی جیسے آپ نے بھی کہا تھا نا کہ نوز میں بھی اس طرح سے ہو سکتی ہے, وہ تو باہر سے افیکٹ ہوتی ہے, لیکن جو سردی لگتی ہے شاید ان کی مراد فلو کی وجہ سے. اچھا, جی تو یہ فلو ہو سکتا ہے جو بار بار ہوتا ہے, یہ سارٹ آف الرجی ہوتی ہے. ان کو شاید کسی چیز سے الرجی ہوتی ہے, چاہے گھر میں ڈسٹ ہو, مائٹ ہو, یا ٹھنڈی ہوا سے. سردی کے موسم میں یہ سب چیزیں عام ہوتی ہے. تو اس کے لیے بھی آج کل جو سب سے افیکٹو میجر ہمارے پاس ہے وہ فیس ماسک ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جو نارمل فلو کی انٹینسٹی تھی یا سیویرٹی ہوتی تھی لوگوں میں, جب سے ماسک پہننا شروع ہو گیا تو بہت سارے, یعنی اس کی ٹرینڈ ایک دم نیگیٹو ہے. تو جو ہمارے ریگولرلی کیسز آتے تھے ایمرجنسیز میں, اب اس سے بہت کم آتے. تو اس کی میجر بھی یہ ہے کہ ماسک سب نے پہنا ہوا ہے. جی. اور اب دیکھیے نا, اگر ماسک جیسے الرجی ہم کہتے ہیں کہ ٹھنڈی ہوا سے الرجی ہے یا ٹھنڈ ہے یا کچھ اس طرح سے, تو وہ روک لیتے ہیں نا ماسک جو ہے کورنگ. جی کورنگ. تو ناک میں بھی جیسے بیسکلی فلو یہ ایکسپوجر ہو جاتا ہے. کسی کو ہو گیا ہوگا, انہوں نے سنیز آپ کے سامنے کیا یا ود ان دا ڈسٹینس. ایک سوشل ڈسٹینس بھی ہماری 6 فیٹ کا رکھا ہوا ہے. تو اگر کسی کو ہے بھی تو ایٹ دا ڈسٹینس آف 6 فیٹ, تو وہ آپ کے پاس آ نہیں پا رہا ہے وہ وائرس. وہ فلو بھی ایک وائرس ہی ہے. تو اگر آپ نے ماسک پہنا تو وہ پھر آپ کو ایکسٹرا پروٹیکشن اس سے ملتا ہے. ٹھیک. تو ماسک جو ہے وہ, اور وجہ اس کی وہی ہے کہ الرجی ہو سکتی ہے کسی بھی چیز, سردی میں بھی ہو جاتی ہے. تو یہ ہو سکتی ہے شاید سلطان اعظمی صاحب. تو پھر جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ صرف اس کا علاج اب جیسے ہے کہ تو ماسک وہ استعمال کیجیے, تو انشاءاللہ میرا خیال 90% ان کو نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. جی ڈاکٹر صاحب, ویکسینیشن کی جیسے ہم آپ بات کر رہے تھے, تو اس میں دوبارہ پوچھنا یہ چاہوں گی آپ سے کہ
पूरा जैसे हो रही है वैक्सीन और माशाल्लाह से है ऑफिशियल्स जो हैं हमारे और हमारे अमीर माशाल्लाह से आज तो उन्होंने भी लिया वैक्सीन लिया अल्हम्दुलिल्लाह तो आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं कि सब तक कब तक पहुंच पाएगी ये भी सवाल है ये हमारे साथ इनका नाम है सैयद रज़ा और पूछ ये रहे हैं कि कब तक सब लोगों को वैक्सीन लग जाएगी जी एक थोड़ा सा टफ सा सवाल है तो इसके दो पहलू है एक पहलू है कि क्योंकि हम पॉपुलेशन का जो लेस देन 18 इयर्स है उनको नहीं दे रहे क्योंकि वैक्सीन उनके लिए तो इसलिए जो पूरा सब वाला है कि और सब वो जवाब एक साइड पे हो गया सबको नहीं मिलेगा तो ये मोर देन 18 इयर्स एज के जो है उनको मिलेगा फिर जैसे मैंने अर्ज किया कि कैटेगरीज वाइज तीन कैटेगरीज है 3 कैटेगरीज को मिलेगा और चौथी चीज जो मैं कहूंगा कि वो ये वॉलंटरी है कुछ लोग लेना नहीं चाहते ठीक है तो उनको हम जबरदस्ती नहीं कर सकते क्योंकि ये एक वॉलंटरी सा एक्सप्रेशन है जो करना चाहते हैं तो हम वैसे रिकमेंड कर रहे हैं सबको लेना चाहिए और इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है मार्च तक यहाँ पे मिल जाएगा सबको मिल जाएगा क्योंकि अभी तक तो गवर्नमेंट ने अपने लिए प्रोक्योर किया है तो हो सकता है मे बी नेक्स्ट मंथ से या उसके बाद प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी उसमें इन्वॉल्व हो जाए वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे यानी पब्लिक वैक्सीनेशन का ठीक है तो मुझे लगता है मार्च तक इंशाल्लाह सबको मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला ये डॉक्टर साहब एक सवाल है वो शायद हमारे प्रोग्राम का है या नहीं मगर सवाल पूछा है नाम नहीं लिखा कि फिर क्या हम वैक्सीन कराने के बाद हम अपने घर जा सकेंगे आई मीन अपने मुल्कों में जा सकेंगे जी ये भी एक अहम सा सवाल है क्योंकि बहुत सारी एयरलाइंस है अगर हमारी जो नेशनल एयरलाइंस है कतर एयरवेज वो भी शायद रेकमेंड करेंगे कि जिनको वैक्सीनेट किया होगा जिनके पास वैक्सीनेशन कार्ड होगा तो उनको सिर्फ ट्रैवल करने के लिए अलाउ करेंगे और वर्ल्ड की बहुत सारी एयरवेज ने ये अनाउंस किया है कि दे विल अलाउ ओनली दोज हु आर वैक्सीनेटेड तो मुझे लगता है उसी लिहाज से जब आप वैक्सीनेट हो आपके पास कार्ड हो प्रूफ हो तो आपको एयरवेज में अलाउ करेंगे ठीक है तो इससे जैसे बाकी जैसे पोलियो का या बाकी और भी जो वैक्सीनेशन कार्ड्स हैं देखे जाते हैं वो तो खैर वो तो बच्चों में है नहीं डॉक्टर साहब वैसे भी जो ऐसे जहाँ पे फ्री नहीं है तो वो एडल्ट्स में भी वो पोलियो कार्ड जो है वो देखते हैं अच्छा। और वो देखे जाते हैं कि वैक्सीनेशन हुई है कि नहीं और अगर आपका ट्रैवल जैसे एक जैसे हज पे हम लोग जाते हैं सऊदी अरब ट्रैवल करते हैं तो वहाँ तो मेनिंजाइटिस का वैक्सीन जैसे होता है रेकमेंडेड वो कार्ड जब भी हो तभी आपको अलाउ करते हैं एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरह से जो वैक्सीनेशन है और ये तो पूरा एक होल एक साल तकरीबन हो गया है एंड ऑफ ऑलमोस्ट जब शुरू हुआ लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में तो एक साल हो चुका है साल हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला हम इस क्राइसिस से जरूर निकलेंगे और वैक्सीन पहुंच चुकी है जिसका बहुत ज्यादा इंतजार था और अभी तक भी आहिस्ता आहिस्ता तमाम ममालिक में पहुंचेगी और अल्हम्दुलिल्लाह उन ऐसे कंट्रीज में शामिल हैं जिनमें बहुत जल्दी मिल जो है वो पहुंची है जी डॉक्टर साहब और क्या आप कहना चाहेंगे इस हवाले से सर्दी के हवाले से तो हम आपका मैसेज लेंगे मगर वैक्सीनेशन का भी जैसे बहुत सारी डिटेल में आपने मैं बता दिया जी यही है कि रूल्स को फॉलो करें जैसा हमने कहा कि वैक्सीन 100% सेफ्टी नहीं दे रहा है जी देता है तो जैसे जनरल रूल्स है हमारे वो मास्क पहनने के हैंड वॉशिंग के जो सोशल डिस्टेंसिंग है ये मेजर्स लेते रहें ये बहुत इम्पोर्टेंट है और यही एक प्रिवेंटिव मेजर है आपके लिए और जो बहुत सक्सेसफुल रहा है वर्ल्ड ओवर ठीक है सर्दी के लिहाज से क्योंकि सर्दी का मौसम है अपने आप को प्रिवेंट करें सर्दी के प्रॉपर क्लोथिंग होनी चाहिए मास्क अगेन वो एक गर्मी का एक अल्टरनेटिव है ठीक है तो ये सब चीजें फॉलो करें और मल्टीपल लेयर्स कपड़ों के होनी चाहिए ठीक है और अगर थिन भी हो लेकिन मल्टीपल लेयर्स हो तो वो आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं ठीक और दूर जगहों पे डेजर्ट्स वगैरह में जहाँ पे आपका कम्युनिकेशन नहीं है दूर बहुत है वहाँ एतराज करें दिन में जा सकते हैं रात को ना रहे
جیسے اگر کوئی بیچ وغیرہ پہ جاتے ہیں تو وہ بھی تھوڑی احتیاط کرنی ہے. جی احتیاط کرنی چاہیے, وہاں بھی ڈیمپ کنڈیشنز وغیرہ ہوتی ہے تو اس کے لیے احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک, یہ تمام چیزیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ ہمیں ڈیٹیل میں آپ نے بتائی. دونوں ہی چیزیں, دونوں ہی ٹاپک بہت اہم تھے, مگر ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم جو بھی اویئرنیس اپنے لسنرز کو دے سکیں وہ ضرور دیں. تو یہ ایٹ دا اینڈ لسنرز آپ سے کہنا ہی چاہوں گی کہ ویکسین جیسے کہ بالکل سیف ہے, جیسے کہا جا رہا ہے سیف ہے تو الحمدللہ سیف ہے, مگر جو باقی ساری چیزیں ہیں, کچھ متس ہیں, وہ بھی ڈاکٹر صاحب نے ہمیں ڈیٹیل میں بتا دیے کہ کیا ہیں اور کس طرح سے ہمیں ان سے ڈرنا نہیں ہے. اور جب تک ویکسینیشن جو ہے آپ تک پہنچے گی تو میرا خیال ہے اور بھی بہت سارے کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ کلیئر کر سکتے ہیں ہمارے اس پروگرام کے تھرو, یا باقی اور بھی بہت ساری ایسے پلیٹ فارمز ہیں تو وہاں ہو سکتا ہے. اور انشاءاللہ سب تک جو تمام افراد کو جو کہ 18 سال سے اوپر ہیں انہیں ویکسین انشاءاللہ تعالی مارچ تک مل جائیں گے انشاءاللہ. بس یہ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا, یہ جو باقی ویکسینز کے ذرا سے ہلکے سے سائیڈ ایفیکٹس ہے, سیم سائیڈ ایفیکٹس کووڈ ویکسین کے بھی ہے, تو اس لیے اس کو جنرلی ویسا ہی ایک ٹریٹ کرے جنرل ویکسین, اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دوسری عام ویکسین بھی جب کروائی جاتی ہے اس میں آپ کو ایکس ہو سکتی ہیں, باڈی ایکس ہیں, بخار ہوتا ہے, ہلکا سا بخار رہتا ہے, کپل آف 2 دن کے لیے, زیادہ سے زیادہ مائل جیاز ہوتے ہیں. تو اس میں اگر ہم پریشان ہو جائیں گے, اسٹریس میں چلے جائیں گے, تو وہ جو علامتیں ہیں وہ زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. جی ایگزیکٹلی. اور ابھی تک دیکھی نہیں ہم نے ایسی کچھ سیویئر الرجی کسی کو ہوئی ہو, ہلکا سا بخار یا ہلکی سی مائل جیاز وغیرہ وہ نارمل سے ہر ایک ویکسین میں ہوتے ہیں, اور اس میں بھی وہی ہوئی ہے. اس سے زیادہ کوئی سیویئر الرجی یا ایسا کچھ نہیں ہوا, اور نہیں ہوگا انشاءاللہ بالکل نہیں ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب, اور شاہد سلطان اعظمی صاحب ہیں, اور آپ کو بہت کہہ رہے ہیں کہ بہت محبت بھرا سلام ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں. وعلیکم السلام. جی, اور بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے ہمیں بڑی ڈیٹیل میں, اور بہت اہم پوائنٹس, بہت سارے ایسے ایشوز جو کہ ہمارے ذہنوں میں تھے اور کلیئر ہوئے. بہت شکریہ آپ کا. اور اس لسنرز اس کے ساتھ ہی پروگرام ہیلتھ گائیڈ سے فوزیہ شفیق, ہمارے آج کے پروگرام آپریٹر محمد الزواجی اور ڈاکٹر شوکت ڈار کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.